डॉक्टर मुश्तबा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम हर पीर को हम कार्डियक पेशेंट्स के लिए पेश करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि दिल की बीमारियां जो हैं नाजरीन, ये 100% काबिल इलाज बीमारियां हैं और अगर इनको वक्त पर डायग्नोज कर लिया जाए तो इनका 100% इलाज हो सकता है और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और अगर इनका इलाज में देर की जाए तो फिर इंसान हार्ट फेलियर और बहुत सी मसाइल का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। दिल की बीमारियों में जहाँ तशख़ीस करना ज़रूरी है, वहाँ हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि हम इस बात का शऊर पैदा करें कि बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है या बीमारी से बचा कैसे जा सकता है। इसको बचने के तरीके बहुत आसान हैं। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे जिसमें एक्सरसाइज, खाने पीने की एहतियात करेंगे तो उससे उम्मीद है कि दिल की बीमारी आपको नहीं लगेगी और आप उससे बच सकेंगे। रोज़ाना की एक्सरसाइज से इसका जो इंसिडेंस है वो इंतहाई कम हो जाता है और अगर किसी को होने लगी हो दिल की बीमारी तो उसकी जो सिम्टम्स हैं वो आपको वक्त पर पता चलने लगते हैं और आप एक टाइम पे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के उसकी तशख़ीस करवा सकते हैं। इसके बारे जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो उनको अचानक एमरजेंसीज़ होती हैं और वो फिर एमरजेंसी में हॉस्पिटल जाते हैं, जो कि कोई अच्छी सिचुएशन नहीं होती। इसलिए ये सारे डॉक्टर्स यही बात कहते हैं कि अपने आप को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं और दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ खाने पीने में एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम का मकसद ये है, ये एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं तो कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपना मसला हमसे डिस्कस कर सकते हैं। गुजारिश सिर्फ एक है कि जब कॉल करें तो अपने सामने नुस्खा ज़रूर रखें, जो भी आपके पास टेस्ट हुए हुए हैं, एको, एंजियोग्राफी या जो भी आपके ब्लड टेस्ट हैं वो अपने सामने रखें और मुख्तसर सवाल पूछें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें और आपके मसले आपको उसका जवाब दिला सकें। नाज़रीन, अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। इससे पहले आप कमांडेंट रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी के। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमात भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप चक शहजाद इस्लामाबाद में एक दिल के अस्पताल की सरबराही कर रहे हैं और ये मेडिकेयर कार्डियक हॉस्पिटल के नाम से चक शहजाद इस्लामाबाद में मौजूद है, जहां दिन रात आप दिल के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, जैसा कि हम हर प्रोग्राम में बहुत दफ़ा ये बातें करते हैं और आज फिर एक तरह से दोबारा ये बात करना चाहेंगे कि प्रिवेंशन जो है वो बेहतर है कि बचा जाए बीमारी से, और उसमें बहुत सी हम देखते हैं कि चीज़ें हैं जो लोग जिनका ख्याल नहीं करते और दिल की बीमारी बढ़ती चली जा रही है, जैसा कि खाने पीने की एहतियात नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे आलूदगी है फ़ज़ा के अंदर और भी स्मॉग है और इस तरह के मामलात हैं, तो इससे भी दिल की बीमारियां और इनका जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये दिल की बीमारी हमारी पॉपुलेशन में बढ़ रही है सर? जी, आई थिंक उसमें ये पोल्यूशन तो एक चीज़ है और बाकी जो चीज़ें जो हमारी जिन्हें हम रोक सकते हैं, पोल्यूशन तो ऐसी है जो कि ऐसे लेवल पे है जिसमें से कोशिश की जाए तो इसको कम किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एहतियात करने वाली चीज़ है वो आपकी एक खुराक है और फिर आपका एक वर्जिश वाला फिज़िकल एक्टिविटी है कि आप कितने फ़िट रहते हैं, अपने आप को कितना फ़िट रखते हैं, वज़न को कंट्रोल करते हैं। और सिगरेट नोशी जो है वो अगर आप करते हैं तो उसको बंद कर देते हैं तो उसको बड़ा फ़ायदा होता है। देखिए, ये दिल की जो बीमारियां हैं ये इस वक्त सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में है और दुनिया के इस खित्ते में जिसमें पाकिस्तान में इसमें इस बीमारी का इंसिडेंस जो है सबसे ज़्यादा है। जब दुनिया के अगर सारी बीमारियां देख लें तो उसका 80% जो लोड है वो इस खित्ते में है और उसमें ये भी बताना है कि जो बीमारी है इसमें से 80% बीमारी को हम खुद रोक सकते हैं और उसमें से बाकी 20% रह जाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती और ये उस सूरत में जाकर कंट्रोल होती है अगर आप एहतियात करें। और एहतियात क्या, बड़ी सिंपल सी सादा सी एहतियात है कि आप अपनी खुराक का ध्यान रखें जिसमें चिकनाई का, मिठाई का, मीठी चीज़ों का, तली चीज़ों का ज़्यादा जोर ना हो, गोश्त का ज़्यादा उसमें ना हो इस्तेमाल।
سبزی اور فروٹ اور سادہ خوراک اگر آپ استعمال کریں تو آپ کی صحت کے لیے جو ہے وہ بہت ہی اچھا رہتا ہے. پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ سگریٹ اگر آپ بند کر دیں تو وہ سب سے بڑا میجر رسک فیکٹر ہے, اس سے کم بڑا فرق پڑتا ہے. اور لوگوں کو جن کو ہارٹ اٹیک ہونا ہوتا ہے وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. پھر وزن کو نہ بڑھنے دیں, اپنا پیٹ نہ نکلنے دیں. وہ آپ جب اپنے کپڑے پہنتے ہیں, چاہے شلوار قمیض پہنے یا پینٹ پہنے, تو آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا وزن بڑا ہوا, اس میں قمیض پھنسی ہوئی ہے یا پینٹ پھنسی ہوئی ہے. اور وہیں پہ آپ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی کمر کا سائز مردوں میں وہ 36 انچ سے اوپر نہ ہو یا میکسیمم 38 انچز ہو, اور خواتین جو ہے ان کا 32 یا میکسیمم 34 انچز سے زیادہ. اور یہاں سے آپ کا وہ خطرے کی گھنٹی بجتی ہے جب آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کو وزن کو چیک کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اور وزن بڑھنے کی جو مین وجہ ہوتی ہے کہ ایک تو کھانا پینا ہے جس میں مٹھائی اور تلی چیزیں اور زیادہ روٹی کھانا, اس کی وجہ سے جو ہے وزن بڑھتا ہے. اور دوسرا فزیکل ایکٹیویٹی نہ کرنا, نہیں ورزش نہ کریں, کھایا اور بیٹھ کے آپ سو گئے تو اس سے وزن بڑھتا ہے. پھر اسی طرح آپ کے جو کولڈ ڈرنکس ہیں, بیکری کا سامان ہے, میٹھی چیزیں ہیں, تلی چیزیں ہیں, جو اسنیک سامان ہے, اس کی وجہ سے وزن بہت زیادہ بڑھتا ہے. اس چیز کا اگر دھیان رکھیں تو آپ اس بیماری سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں, اور اپنی نیند کو 6 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ پوری کریں. اور جہاں پہ سٹریس والا فیکٹر ہے جو کہ ایک ون آف دی رسک فیکٹرز ہے, وہ سٹریس کو کوشش کریں کہ طریقے سے اس سٹریس کو کم کیا. دیکھیں ہمارے ہر ایک کے کوئی نہ کوئی پریشانی ہے, کوئی نہ کوئی سٹریس ہے زندگی میں, وہ مینٹل ہے, فزیکل سٹریس ہے. اس سٹریس کو آپ اس حساب سے مینیج کریں, اپنے اوپر طاری نہ کریں, اور اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے تو کافی حد تک اس سے بچا جا سکتا ہے. اب یہ چیزیں جن کو آپ دھیان رکھیں تو آپ بیماری جو ہے اس کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو بلڈ پریشر اور شوگر ہے ان کو اپنا بلڈ پریشر شوگر کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے, اور اپنے ٹیسٹ جو ہے 30 سال کے بعد بلڈ ٹیسٹ سال میں 2 دفعہ ضرور ہو جائے, جس میں پتہ چل جائے کہ آپ کا کہیں کولیسٹرول زیادہ تو نہیں ہے, شوگر زیادہ تو نہیں ہے, گردے کے ٹیسٹ خراب تو نہیں ہے, یورک ایسڈ زیادہ تو نہیں ہے, کہیں ہیپاٹائٹس تو نہیں ہوا جو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, اور آپ کے جگر کے ٹیسٹ خراب ہے. تو یہ ٹیسٹ ضرور کروا لیں, اور 40 سال کے بعد ایک دفعہ ETT اور ایکو جو ہے وہ آپ سال میں ضرور کروا لینی چاہیے, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جی کوئی اگر چھوٹی موٹی بیماری شروع میں پکڑی جائے تو اس کو روکا جا سکے, اس کا علاج کیا جا سکے تاکہ اس کا آگے نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے سر, ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں عالمزیب خان بول رہا ہوں گڑھی بلا سے. جی سوال کیجیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی مئی 16 میں. 2016. جی جی ٹھیک ہے. تو میرے وال بلاک نہیں تھے بلکہ 2 وال لیک کر رہے تھے. جی ٹھیک ہے. تو وال میں مطلب میٹل وال ڈالے گئے نا جی. جی وال ڈالے گئے تھے, ویل ڈلا تھے. میٹل وال. تو اس وقت میں بالکل ٹھیک تھا. پھر اس کے بعد میں نے وزن بھی کرایا ادھر آ کر. پھر جس وقت سرجری کر رہے تھے اس وقت میرا وزن تقریباً 57 یا 58 تھا. جی تو ادھر آ کے میں نے پھر وزن کرایا, میرا وزن سال بعد 78 kg ہو گیا تھا. جی تو ٹھیک. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد میں کوئی کمزوری محسوس کر رہا ہوں, اور وزن میرا بھی کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. میں نکسن استعمال کرتا ہوں کوئی ٹیبلٹ. جی آپ کی ڈائٹ میں بھی کوئی کمی آئی ہے یا ڈائٹ آپ صحیح لے رہے ہیں؟ نہیں, ڈائٹ میں کسی وقت بس کمی ہو جاتی ہے. کمی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی کوئی وجہ یہ تو نہیں کہ آپ کو کوئی معدے کا مسئلہ تو نہیں ہوتا یا کوئی پرابلم اس طرح کی تو نہیں ہے؟ میرا اندازہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. میڈیسن. میڈیسنز کیا کھا رہے ہیں آپ آج کل؟ میں کنکور 2.5 کھا رہا ہوں, جی لینکسن کھا رہا ہوں, جی, اور اسپرومائڈ 20 والی کھا رہا ہوں. اسپائرومائڈ 20 کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور شام کے وقت میں یہ وارفین کھا رہا ہوں. جی کتنے ملی گرام کھا رہے ہیں؟ یہ 5 ملی گرام وارفین تو 5 ملی گرام ہی ہوتی ہے. آخری INR کیا تھا؟ INR آخری کا کیا آیا تھا آپ کا؟ INR 1.8 آیا تھا. کب کروایا؟ یہ کب کرایا تھا آپ نے؟ تقریباً 2-3 مہینے ہوئے ہیں. 2-3 مہینے پہلے کرایا. جی جی, کیونکہ ادھر فیسلٹی نہیں ہے, اس کو پھر دبا جانا پڑتا ہے, تو بس پھر مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. تو جی جی ٹھیک ہے. ابھی یعنی آپ کو وزن کم ہونے سے تکلیف ہے, باقی آپ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں, ایسا ہی ہے؟ تو وزن بھی کم ہونے سے, لیکن میرے جسم میں جیسے ایک آدمی کپڑا نچوڑ دیتا ہے اس میں سے کم پانی نکالتا ہے, ایسا ہو گیا میرا جسم. کب کروایا تھا؟ آپ نے اپنا ایکو کب کرایا تھا آخری دفعہ؟
یہ اپریل میں کرایا تھا جی، ٹھیک ہے، یہ تو گزشتہ اپریل. کیا بتایا تھا ویلو صحیح کام کر اس میں انہوں نے کیا بتایا تھا؟ آپ کا ویلو ٹھیک کام کر رہا تھا؟ بالکل انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اور ای ایف کے آپ کا ای ایف کتنا تھا؟ دل کتنے پرسنٹ کام کر رہا تھا ایکو کے اوپر؟ 63%. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا، پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. ایبٹ آباد سے کال تھی اور ان کا بائی پاس ہوا ہے اور شاید ویلو کی تبدیلی بھی ہوئی ہوئی ہے، میڈیسن کھا رہے ہیں. کچھ وزن کی کمی کا شکایت کر رہے تھے کہ وزن کم ہو گیا اور اس بارے میں سوال کرنا چاہتے تھے. جی آئی تھنک ایک تو آپ نے جیسے ان سے پوچھا کہ کئی دفعہ بھوک کم ہو جاتی ہے یا آپ کھاتے کم ہیں یا آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ وزن زیادہ نہ ہو جائے، تو اس کم کھانے کی وجہ سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے. لیکن اس ایج پہ جو ان کی ایج ہے اس میں سے ایک جو چیز جو ہے وہ ٹیسٹ کروانی بہت ضروری ہے. ایک تو بلڈ ٹیسٹ ہے جس میں بلڈ سی پی اور چھاتی کا ایکس رے اور پلس تھائرائڈ کی جو ٹیسٹ ہے وہ کروانی، کیونکہ تھائرائڈ جب ہائپر ایکٹیو ہو تو کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا، اس کے سمٹمز بھی ایسے نہیں ہوتے، تو اس سے وزن کافی کم ہو جاتا ہے. تو انہیں چاہیے کہ اپنے وہ تھائرائڈ کے ٹیسٹ کروا لیں اور میدے والے ڈاکٹر کو بھی ایک دفعہ دکھا لیں، تاکہ دوسرا جو ہے کہ یہ بھوک وغیرہ ان کی ٹھیک ہو. لیکن جو سب سے جو چیز خراب ہے جو کہ مجھے لگ رہی ہے کہ جو انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے آئی این آر. ان کا آئی این آر تھوڑا ہے، 2.5 سے کسی صورت کم نہیں ہونا چاہیے. انہیں چاہیے کہ ہفتے میں 2 دن ایک کی بجائے 1.5 گولی کر دیں وارفرین کی، باقی دن ایک ہی رہنے دیں، اور پھر 2 ہفتے کے بعد یا ہفتے کے بعد دوبارہ ایک دفعہ پی ٹی آئی این آر جب ایبٹ آباد کا چکر لگے تو ضرور چیک کروائیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ 2.5 کے قریب پہنچا کہ نہیں پہنچا. وہ جب پہنچے تو پھر وہ سیف ہو جاتا ہے، ورنہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کے ویل کے اوپر جو ہے وہ کلاٹ بن گئے تو یہ ویل جو ہے سٹک ہو جائیں گے اور بند ہو جائیں گے اور ان کے لیے مشکل پیدا ہوگی. تو آئی این آر کو ٹھیک کرنا 2.5 یا اس سے اوپر رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو انہیں چاہیے کہ ایک تو تھائرائڈ کا ٹیسٹ کروائیں اور اپنی وارفرین کی ڈوز ہفتے میں 2 دن آدھی گولی اور بڑھاتے 2 دن 1.5 گولی لے، اور پھر اس کے بعد ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد جا کے اپنا پی ٹی آئی این آر چیک کروا لیں. صرف ویلو کی سرجری اچھی سرجری ہے اور اس سے بہت اچھے رزلٹس آتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ یہ ویلو تبدیل ہو جاتے ہیں اور مصنوعی ویلو لگ جاتے ہیں تو آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ آئی این آر جو ہے یہ مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن اس پہ ہم نے کافی لاپرواہی دیکھی ہے اپنی پاپولیشن میں، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ کئی لوگ پھر یہ ویلو بند کرا کر دوبارہ آتے ہیں. سو یہ ضروری ہے کہ آئی این آر کو مینٹین کیا جائے. کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ پلمری کشمیر سے بول رہا ہوں. جی اپنا نام بتا دیجیے گا پلیز. محمد اقبال. جی سوال کیجیے گا. 2021 میں مارچ میں اسٹینڈ ڈلے تھے 2، تو یہ بعض اوقات بخار ہو جاتا ہے تو پیناڈول کھا لیتا ہوں تو اس سے بلڈ پریشر بھی تیز ہو جاتا ہے، اور آج بھی چیک رہا ہے 100-170 تھا. تو بخار بھی چڑھتا ہے. اور سٹینٹ کب ڈلا تھا آپ نے کیا بتایا کس وقت؟ مارچ 2021 میں 2021 میں ڈلا تھا، یعنی اب 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً. جی ایسے ہی اوپر ہو گئے 2 سال سے. تو ابھی کیا مسئلہ شروع ہوا ہے آپ کو سٹینٹ ڈلنے کے بعد؟ مسئلہ یہ ہے کہ بخار ہوتا ہے یا بدن درد کرتا ہے تو گولی کھاتا ہوں، پین کلر یا پیناڈول کھاتا ہوں تو جی آپ کی آواز ہمیں تھوڑی سی نہیں آ رہی ہے، صحیح کلیئر سمجھ نہیں آ رہی. ذرا کلیئر پوچھنا کیا چاہتے ہیں، سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ اگر بخار ہو تو اچھا آپ ہمیں دوبارہ کال کر لیجئے، آپ کی انفارچونیٹلی آواز ہمارے تک نہیں پہنچ رہی. ناظرین ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ٹائم ہوا ہے، حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک. آپ لائیو پروگرام میں کال کر شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 051-945-0030. ناظرین جیسا کہ بات ہو رہی ہے کہ آپ دل کی بیماریوں میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی میڈیسنز کا اور بلڈ ٹیسٹ کا خیال رکھیں. جیسے کہ ہمارے پہلے کالر ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور ان کو ویلو تبدیل ہوا تھا، تو اس میں آئی این آر ٹیسٹ کو چیک کرنا بہت ضروری ہے. اور آئی این آر ہر مہینے ایک دفعہ ہو جانا کم از کم ضروری ہے، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ خون کتنا پتلا ہے. یہ مصنوعی ویلو اگر خون صحیح پتلا نہ ہو تو بند ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دوبارہ سے آپریشن کرانا پڑ جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آئی این آر کو، کیونکہ آپریشن بہت اچھا ہو جاتا ہے اور ویلو بہت اچھا ڈل جاتا ہے، پر آئی این آر مینٹین کرنے سے ویلو پھر چلتے رہتے ہیں اور ان میں پھر مسئلہ نہیں آتا.
سر آپ کے ایکسپیرینس میں آپ نے آر آئی سی کے آپ انچارج کے طور پہ رہے ہیں، ایف آئی سی کو آپ نے ہیڈ کیا ہے، اور آپ کی نظر سے بہت سے مریض گزرے ہیں جن کا ویلو ایک دفعہ آپ نے تبدیل کیا اور گھر بھجوا دیا، تو کیسے مسائل ہوتے ہیں؟ وہ مریض واپس کن مسئلوں کے ساتھ دوبارہ آتے ہیں؟ دیکھیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب انہیں کوئی ٹیسٹ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ بالکل لاپرواہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹیسٹ ٹھیک آیا، تو کچھ عرصے کے بعد یا تو ان کی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہیں نہ کہیں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ناک میں سے، منہ میں سے، چھوٹے پیشاب میں سے، بڑے پیشاب میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب ہیموگلوبن ڈراپ کرتا ہے پھر انہیں پتہ چلتا ہے یہ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، اور پتہ چلتا ہے جی کہ وہ بلڈ زیادہ پتلا ہو گیا اور ہمیں ڈوز کو کم کرنے کی ضرورت ہے، وارفرین کی ڈوز کو۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ کبھی کھانا بھول جاتے ہیں یا وہ کھاتے نہیں ہیں تو پھر چیک نہیں کرواتے، مہینے چیک نہیں کرواتے، پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا آئی این آر جو ایک حد جو بتائی ہوئی ہے 2.5 اور 3.5 کے درمیان ہو، وہ 2.5 سے کافی نیچے چلا گیا ہے، جیسے 2 سے بھی نیچے چلا گیا ہے، اس میں پھر ویل کے اوپر جو ہے خون جم جاتا ہے، کلاٹ بن جاتے ہیں، ویل پھنس جاتا ہے، وہ پھر کھل نہیں سکتا اور اس میں وہ بند ہو جاتا ہے اور ایک ایمرجنسی بن جاتی ہے۔ اور مریض ہمارے پاس 2 قسم کی ایمرجنسی سے آتے ہیں، ایک زیادہ خون پتلا ہونے کی وجہ سے بلیڈنگ کے ساتھ آتے ہیں، اور ایک آتے ہیں جو کہ سٹک ہو جاتے ہیں اور ویل سٹک ہو جاتا ہے اور ان کا کلاٹ بن جاتے ہیں۔ تو اس میں سے بڑا ضروری ہے کہ اسی کا آپریشن کیا جائے ویل کا، جس کو پتہ ہو کہ میں نے وارفرین کھانی ہے باقاعدگی کے ساتھ، اور اپنا آئی این آر 2.5 اور 3.5 کے درمیان رکھنا ہے اور اس کا ٹیسٹ کرتے رہے۔ اور آج کل تو ایک ایسی مشین آ گئی جس طرح شوگر والی مشین ہے جس سے ہم آئی این آر خود گھر بیٹھے چیک کر سکتے ہیں اور اسی حساب سے اپنی جو دوائی ہے اس کی ڈوز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ سر ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں مسز طاہر کا نام ہے میرا اور راول جی سے بات کر رہی ہوں۔ جی سوال کیجیے گا۔ اچھا یہ مجھے نا کچھ تھوڑا بہت بی پی کا پرابلم تھا اور ہارٹ بیٹ بھی میری نا تیز تھی نا، جی تو بہت زیادہ تو نہیں تھی لیکن کچھ بیٹس ڈاکٹر کہہ رہے تھے زیادہ آئی ہیں، جی تو وہ میں واک کرتی تھی اور اس دوران میرے گھٹنے میں درد نکل گیا جی اور زیادہ ہی میں نے واک کر لی، جیسے وہ کہتے تھے 45 منٹ، تو اب اس کا کیا سولوشن ہو؟ مطلب اب واک بھی نہیں کر پا رہی 1.5 ماہ سے۔ ابھی آپ کا بلڈ پریشر کیسا ہے اور ہارٹ بیٹ آپ کی اس وقت کیسی ہے؟ بلڈ پریشر تو جو ہے نا 90 اور 130 کے درمیان آتا ہے، ٹھیک ہے اور ہارٹ بیٹ تو مشین میں تو بہت کم آتی ہے، جیسے لیکن ویسے مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرا دل دھڑک رہا ہے، ٹھیک ہے لیکن ویسے مشین پہ تو بہت کم آتی ہے، کبھی تو 60s میں 70s میں 80s ٹھیک میں، ہے۔ مجھے یہ مطلب بہت بتائیے زیادہ تیز۔ آپ کی ایج کتنی ہے؟ 49۔ 49۔ اور میں آپ سے آپ کا ویٹ پوچھنا چاہوں، آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ وہ میرا ویٹ بہت کم ہے، میرا ویٹ ہے شاید 49 کے جی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ سارے ہوئے ہوئے ہیں جس میں تھائرائڈ کا ٹیسٹ اور باقی ٹیسٹ صحیح ہوئے ہوئے ہیں؟ تھائرائڈ بہت دفعہ کروایا ہے، T3 بعض اوقات TSH، تو وہ تو نارمل ہی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہیموگلوبن خون کی کمی تو نہیں ہے؟ وہ 4 مہینے پہلے کروایا تھا، اس وقت تو 11 پوائنٹ سم تھنگ آیا تھا، تو ابھی دوبارہ کروایا نہیں ہے، میں کافی بیمار بھی ہوں اور میرے ڈاکٹر نے جی جی اسٹرانگلی کہا تھا کہ جی بولیں۔ یورک ایسڈ زیادہ تو نہیں آیا تھا؟ یورک ایسڈ یورک ایسڈ تو میں نے کروائی ہی نہیں بہت عرصے سے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ آپ کی ابھی آپ نے واک شروع کی ہے تو کیا یہ مطلب پہلی دفعہ شروع کی ہے یا اس سے پہلے کبھی واک کرتی رہی ہیں؟ نہیں، میں نے پوری لائف میں نے بہت زیادہ میں ایکسٹرا واک کرتی ہوتی تھی، جیسے کبھی 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر، اس دن میں نے ایک دن نا ایسے جوش میں آ کے 2 کی جگہ 4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کچھ اس طرح ایک دن کر لی، اور پھر دوسرے دن بھی ایسے کر لی، اور پھر مین وائل مطلب تیسری دفعہ بھی وہ واک کے دوران تو مجھے کچھ فیل نہیں ہوا، اچھا لگ رہا تھا، اور مطلب زیادہ کر لی تو بعد میں مجھے گھٹنے میں لیفٹ میں کوئی پین ہوا۔ میڈیسنز تو نہیں لے رہی دل کی بلڈ پریشر کے لیے؟ دل کے لیے کوئی میڈیسنز تو نہیں، نہیں کوئی استعمال کر رہی؟ میڈیسن نہیں لے رہی، کوئی میڈیسن، کیونکہ میں نے پہلے 2 دفعہ لی تھی، وہ کیا ہے ایزی ڈے، تو اس سے مجھے نا بہت کمزوری محسوس، جب بھی لیا وہ اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے کہ عجیب و غریب سی ویکنیس ہے۔ دھڑکن کے لیے کوئی دوائی تو نہیں لی جو دھڑکن تیز ہو کس جاتی کے لیے؟ ہے؟ دل کی دھڑکن جو آپ نے بولا مجھے محسوس ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے لی تھی کنکور، اس سے بھی مجھے کوئی بہت عجیب سے افیکٹس آئے تھے، پھر اس کو چینج کر کے ڈاکٹر نے ایک اور دی تھی نیبس، وہ بھی پھر انہوں نے کہا آپ واک کریں، تو واک تو میں پہلے سے بھی کر رہی تھی، واک تو میری لائف ٹائم کی ایک روٹین ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، لیکن اب وہ میرے لیفٹ گھٹنے میں پتہ نہیں، اب وہ گھٹنے میں درد ڈاکٹر آرتھوپیڈک کہہ رہے تھے کہ ایگزرشن سے ہوئی ہے، لیکن ایگزرشن سے اتنی زیادہ کہ اب وہ مطلب کبھی تو ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی پھر دوبارہ ہو جاتی ہے، بلا وجہ ہی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی میں نے اس کو بھی ٹریٹ کرنا ہے، پیرالل اس کو بھی دیکھنا ہے،
ٹھیک تو ہے. مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی ابھی اس کو. اس وقت آپ کا بلڈ پریشر اور جو دھڑکن ہے وہ آلموسٹ ٹھیک ہے لیکن گھٹنے میں درد ہو گئی ہے, ایسا ہی ہے؟ 91-30 تک رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور دن کے وقت جب میں واک کرتی تھی تو اس وقت وہ 70 پہ چلا جاتا تھا, 80 میں چلا جاتا تھا, ٹھیک اور ہے. 110 اس طرح رہتا تھا. ٹھیک, اور یہ کہیں تو اگر ابھی بھی زیادہ سے زیادہ اگر کتنا پانی جاتا ہے آپ کا بلڈ پریشر ہفتے میں کبھی ہے اوپر میکسیمم؟ والا زیادہ سے زیادہ 138 تک, زیادہ سے زیادہ 135 تک چلا جاتا ہے, اور نیچے والا جو ہے وہ 100 تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر پانی زیادہ پیوں تو بھی وہ کنٹرول ہو جاتا ہے, اگر پانی زیادہ پیوں, سوڈیم کی انٹیک کم کر دوں تو بھی کنٹرول. لیکن کم کرنے سے مجھے شیور آ گئے تھے, تو پھر وہ میرے جو وہ تھے کیا کہتے ہیں ان کو, نیورو فزیشین تھے, تو وہ کہتے تھے کہ نمک بالکل چھوڑ دیں تو بھی آپ پر ٹیومرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک تو پھر ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر مسز طاہر تھی نے راولپنڈی سے کال کیا. 49 ایئرز ان کی ایج ہے اور ویٹ زیادہ نہیں ہے, لیکن ان کا بارڈر لائن بلڈ پریشر ہے, وہ تھوڑا سا ڈائسٹولک زیادہ رہتا ہے, اور وہ واک انہوں نے کی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو اس کے ساتھ ان کو پین ہوئی ہے. وہ اس بارے میں, اس کی مینجمنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں کہ اس کو کیسے مینج کیا جائے. جی آئی تھنک سب سے اچھا کام تو یہ کر رہی ہیں کہ بڑی ریگولر واک کر رہی ہیں اور اپنے ویٹ کو بھی مینٹین کر رہی ہیں, اور بلڈ پریشر کہتی ہیں کہ جب واک ہوتی ہے تو اس کے بعد 70 پہ نیچے والا چلا جاتا ہے, اوپر والا 130 پہ. یہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے, واک کا ایک اچھا اثر ہوتا ہے بلڈ پریشر کے کنٹرول پہ. یہ جو گھٹنے کا درد ہے, لیکن جب بھی کوئی زیادہ ایگزرٹ کرے گا, کبھی نہ کبھی گھٹنے میں درد نکل آتا ہے جب آپ واک کر رہے ہو, تو اس کے دیکھ لیں کہ ایک آدھ پین کلر لے لیا یا ایک آدھ دن ریسٹ کر لیا, پھر اس کے بعد جب آرام آ گیا پھر واک شروع کر دی. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کئی دفعہ کوئی لیگامنٹ ہوتا ہے, اس میں تھوڑا سا اسٹریچ زیادہ ہوتا ہے, اس سے پین ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ ایسا گھٹنے کی الائنمنٹ ایسی ہوتی ہے تھوڑا بہت ٹیڑھا ہو جاتا ہے, تو آپ اس پہ زور لگا کے واک کر رہے ہوتے پین ہو جاتا ہے. یہ نارمل چیزیں ہیں, چھوٹا موٹا درد گھٹنے میں ہو جانا, پھر اس کے بعد آپ ریسٹ کریں, ایک گھٹنے میں درد والی دوائی لے لیں, چاہے وہ 5 ٹن ہو, چاہے وہ پیراڈال ہو, چاہے وہ بروفن ہو, چاہے نیوبرل فورٹ ہو, ان میں سے کوئی ایک آدھ گولی درد والی لے لیں, اور جب آپ کو آرام آئے تو پھر واک کرنا شروع کریں. اور یہ دردیں ہوتی رہتی ہیں, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کرایا کہ نہیں, ہے کچھ لوگوں کو جب یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے, خواتین میں 6 آخری حد ہوتی ہے, اگر 6 سے اوپر ہے تو اسی طرح گھٹنے میں یا جسم میں ویسے درد ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو آپ نے پھر اس یورک ایسڈ کو دوائی کے ساتھ کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور اس میں آپ کی دردیں بہت ساری کم ہو جاتی ہیں. یہ فٹ ہے, یہ بہت فٹ ہے, آئی تھنک بڑی کانشیس ہے اپنی ہر چیز کے بارے میں, اور ریگولر واک کرتی ہیں. یہ ریگولر واک انہیں بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے. گھٹنے کے درد کی ایک دوائی لے لیں, 1-2 دن آپ ریسٹ کریں, اور گھٹنے کا درد ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ اپنی واک شروع کر دیں. بے شک ذرا کم سپیڈ سے کریں, شروع میں دیکھیں کہ 1-2 دن کر کے, اور اگر آپ کو گھٹنے کا درد نہ ہو پھر آپ اپنی نارمل سپیڈ پہ واک کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے سر, ایک اور کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں اچھا بات کر رہی ہوں وارکاؤ سے. میری ماما کا ایشو ہے نا, ان کا بتانا ہے. جی, سوال کیجیے گا. جی جی, سوال کیا پوچھنا چاہتی ہیں, سوال کریں. جی, ٹی وی کی آواز, کائنڈلی ٹی وی کو بند کر دیں, ٹی وی ڈیلے سے آواز آئے گی. سوال کیجیے پلیز. میری ماما ہارٹ پیشنٹ ہے نا, ان کو پیس میکر پڑا ہوا ہے. جی ٹھیک تو ہے. وہ کہتی ہیں مجھے گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتی ہے, ذرا بھی چل نہیں سکتی, تھوڑا سا چلتی ہیں تو وہ گھبراہٹ ہوتی ہے ان کو. جی, ان کی ایج کتنی ہے جی؟ ایج 55 آئی تھی. 55 ہے. پیس میکر کب پڑا تھا ان کو؟ وہ 6 سال ہو گئے ہیں. 6 سال پہلے. اس کو آپ نے کبھی چیک کروایا پیس میکر کو؟ جی پروگرامنگ چیک کرواتے ہیں. جی, وہ پروگرامر سے لگا. RIC ہاسپٹل میں ہر منتھ جاتے ہیں نا, ٹھیک چیک ہے. اپ کرواتے ہیں. وہ بس میڈیسن دیکھ کے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس کی جو پروگرامر لگا کے نا پیس میکر کی لائف بتائی جاتی ہے کہ اس کے اتنے سال رہتے ہیں, تو کیا آپ نے اس طرح اس کو چیک کرایا یا ابھی اس طرح نہیں کبھی چیک ہوا؟ وہ اس طرح تو 2 منتھ پہلے چیک کرایا تھا. اس میں اس کی لائف کتنی آ رہی تھی؟ اس کا تو آئیڈیا نہیں آئیڈیا نہیں, لیکن تھی اس کی لائف ایسے ہی. جی. ابھی جو گھبراہٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ چیسٹ پین ہونے لگ گئی ہے کیا؟ کس طرح ہو رہی ہے, جی کس کہتی وقت ہیں ہو رہی ہے؟ چیسٹ پین ہوتا ہے اور ایک سائڈ سے بہت زیادہ پین ہوتا ہے, اور چلتی ہیں تو سانس بہت پھول جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. وزن زیادہ تو نہیں ہے ان کا؟ ہاں تھوڑا سا ہے, مگر اب تھوڑا ویک ہوتی جا رہی ہے نا. ٹھیک اور ہے. گھبراہٹ بھی ہوش ہو جاتی ہیں, بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. واک کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ نہیں, واک نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اس کی کیا وجہ, ویسے عادت نہیں ہے یا وزن کی وجہ سے؟ نہیں, واک اتنا نہیں کرتی, تھوڑا بہت کرتی ہیں, مطلب گھر میں سیڑھیاں اوپر چڑھتی ہیں, تھک جاتی ہیں.
ٹھیک ہے. ان کو کیا شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے. یہ طبیعت خراب جو ہونی شروع ہوئی ہے، گھبراہٹ اور یہ پسینے آنا، یہ کتنے عرصے سے آ رہے ہیں؟ ابھی آج کل میں شروع ہوئے ہیں یا؟ یہ 2-3 منتھ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ آ رہے ہیں، ویکنس بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، جیسے مطلب گر جائیں گی. ان کے لاسٹ ٹائم بلڈ ٹیسٹ کب کرائے تھے؟ 3 منتھ 4 منتھ پہلے. وہ ٹھیک تھے؟ کڈنی کا ٹیسٹ اور شوگر جی کا جی ٹیسٹ اور تو سب ٹھیک تھے. خون کی بس کمی ان کو تو نا نہیں تھی؟ اور کوئی ایشو نہیں ہے. گھبراہٹ ہوتی ہے، ٹھنڈے پسینے، اور بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دوائیاں کون سی استعمال کر رہی ہیں آج کل؟ وہی ہرٹ کی ہے، ایزی ڈے، نیبرول، اور یہی کچھ. ٹھیک ہے. ان کی کبھی اینجیوگرافی وغیرہ تو نہیں ہوئی ہے؟ نہیں وہ ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے. ٹھیک. وہ پھر کبھی تک کیوں نہیں کروائی؟ تو ابھی اس کے انہوں نے اپائنٹمنٹ دی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے، صحیح 1 ہے. ویک کی. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سکسا نے کال کی. ان کی مدر ہوتی ہیں، ان کی 55 ایئرز ایج ہے، اور 6 سال پہلے ان کو پیس میکر ڈلا تھا، اور ابھی ان کو ریسنٹلی 2-3 مہینے سے بہت زیادہ گھبراہٹ اور ٹھنڈے پسینے اور سانس چڑھنا شروع ہو گئے، اور ان کو اینجیوگرافی بھی پرسکرائب ہوئی ہے. وہ اس بارے میں مشورہ لینا چاہتی ہیں. جی آئی تھنک اینجیوگرافی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو شوق صاحب بتا دیتا ہے کہ کہیں دل کی نالیاں بند نہیں ہیں جس کی وجہ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے. ویسے یہ ایج گروپ جو خواتین میں جو ہوتا ہے، اس میں قدرتی طور پہ زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے اور پسینے زیادہ آتے ہیں. وہ ہارمونل چینج ایسی ہوتی ہے 45 کی ایج کے بعد کہ پھر وہ یہ لوگوں کو ٹھنڈک لگ رہی ہوتی ہے، ان کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے، پسینے آ رہے ہوتے ہیں، کمرہ گرم ہوتا ہے، پنکھا چلانے کی سردیوں میں کوشش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جگہ ٹھنڈی ہو جہاں پہ انہیں سکون آئے. تو یہ ہارمونز کی وجہ سے ہوتے ہیں. بہت ساری خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو تھوڑا برداشت کرنا ہوتا ہے. ہاں یہ شخص نکالنا بہت ضروری ہے کہ کہیں یہ دل کی وجہ سے تو نہیں ہے. تو وہ RIC میں کہتی ہیں، جاتی ہیں، دکھاتے ہیں. اگر وہاں پہ انہیں کوئی شک پڑے تو وہ شاید انہوں نے کوئی دوائیاں شائیاں دے دیں گھبراہٹ کے لیے. لیکن اگر اینجیوگرافی ہو جائے گی اور نالیاں کی صاف ہوگی تو پھر انہیں کوئی صاف اس میں آ گئی، رپورٹ آ گئی کہ نالیاں صاف ہیں، تو پھر فکر کرنے والی کوئی بات نہیں. اور اب بھی انہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کوشش یہ کریں کہ وہ واک کریں، یعنی گھر سے باہر نکلیں اور سودا اپنا خود لے کے آئیں تاکہ جسم تھوڑا سا ان پہ چستی آئے، مسلز ان کے ٹون اپ ہو جائیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ گھبراہٹ بھی جو آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جائے. اور ہر مہینے اگر آپ RIC دکھاتی ہیں تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں گڑبڑ ہے. اور اس میں یہ جو گھبراہٹ اور گرمی لگتی ہے، اس سے یا پسینے آتے ہیں اور ٹھنڈی ہوتی ہے، اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں جہاں شہید بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی سوال کیجیے گا. سر اصل میں میرا چھوٹا بھائی ہے جس کی ایج 25 ایئرز ہے. جناب. تو اس کے RIC سے ہم ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں ڈاکٹر شام نعیم صاحب سے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو CT انجیو ہے اس میں 30 سے 40% بلڈ ہے RCA میں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وہ میڈیسن لے رہا ہے، لوپرین 75 mg لے رہا ہے. جناب. اس کے ساتھ راس 5 mg ڈیلی لے رہے ہیں. تو اس کے لیفٹ بازو میں سر تھوڑا سا پین ہوتا ہے جب ٹھنڈک وغیرہ لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم چونکہ یہاں سے راولپنڈی سے تقریباً کلہ سیدا رہائش پذیر ہے 60-70 کلومیٹر دور. تو ابھی سردیاں شروع ہو گئی ہیں، وہ بھی ٹیچر، ہم بھی یہاں بائک پر جاتے ہیں. تو ہمیں کیسا پتہ چلے کہ یہ ہمارا پین جو بازو میں ہو رہا ہے یہ کاجے کا پین ہو رہا ہے یا کہ مسکولر پین ہے؟ جی یہ بتائیے کہ آپ کے بھائی سگریٹ تو نہیں پیتے یا نسوار تو نہیں استعمال کرتے، کوئی ایڈکشن تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے، وہ بھی ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے. اور BSc الیکٹرانکس کی ہوئی ہے انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ان کا وزن زیادہ تو نہیں ہے کہیں؟ وزن سر 84 kg ہے. 84 79 kg. سر 79 kg. اور ہائٹ کتنی ہے؟ 5 فٹ 10 انچ. 10 انچ. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ ان کی واک کتنی ہے، وہ روزانہ کتنی واک کرتے ہیں؟ سر اصل میں اب جو ہے نا وہ چونکہ ٹیچر ہیں تو وہ بائک پر جاتے ہیں، بس اسکول میں تھوڑی بہت واک ہوتی ہے اور 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ریسیس کے وقت واک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک. پروگرام میں لائیو کال کر کے پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں. ہم بریک پر جانے سے پہلے ایک کال ہمارے ساتھ ہے. سر دان صاحب نے کال کیا راولپنڈی سے. ان کے بھائی ہیں جو ٹیچر ہیں، ان کی عمر 35 سال ہے اور
سی ٹی اینجیو پہ ان کے 30 to 40% RCA میں ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں سر کہ ان کو پین ہوتی ہے کئی دفعہ لیفٹ آرم میں, اور یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ کہیں یہ دل کی پین نہ ہو. وہ میڈیسنز اپنی لے رہے ہیں, لیکن یہ کس طرح پتہ چلے کہ یہ دل کی پین ہے کہ مسل پین ہے؟ وہ شاید صبح بائک پہ یا جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی شاید ہوتی ہے. یعنی مجھے تو یہ تھا کہ وہ ٹیچر ہیں, 35 سال ان کی عمر ہے, وہ خود فون کر سکتے تھے, اور انہیں فون کرنا چاہیے تھا. ہم ان سے پوچھتے, ایک سمٹم ان سے پوچھتے تو ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکتے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں بازو میں درد ہونا تو زیادہ تر مسل پین ہوتی ہے, اور کئی دفعہ اگر آپ کو ڈائگنوز ہو جائے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے, تو جو بازو میں درد ہو یا کئی چھاتی میں بھی درد ہو, کئی دفعہ پٹھوں کی وجہ سے درد ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ دل کی وجہ سے درد ہو. ان کی ایک نالی ہے جس میں 30% بلاکیج ہے, جو کہ بڑی معمولی سی بلاکیج ہے, اور وہ آپ جب چلیں یا کوئی پہاڑی چڑھیں یا کوئی چڑھائی چڑھیں یا وزنی چیز کو 20-25 kg والی اٹھائیں تو پھر شاید آپ کو کہیں پین ہو. لیکن نارمل کاموں میں جیسے یہ پڑھاتے ہیں, چلتے ہیں, اور اس میں یہ پین نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بازو کا جو درد ہے, ان کا پٹھوں کا درد ہے, اس کے لیے عام درد کی جو گولی ہے یہ کھا سکتے ہیں. پیناڈول ہے, پیراسیٹامول ہے, اور بونسٹان ہے یا بروفن ہے, اس طرح گولی اس بازو کے لیے کھا سکتے ہیں. لیکن ان کو واک ضرور کرنی چاہیے. یہ بے شک موٹر بائک کا استعمال کریں اگر دور ہے کہیں اسکول ان کا جہاں یہ پڑھانے جاتے ہیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ ڈیلی کی واک ضرور ہونی چاہیے. اور کیونکہ یہی پھر بیماری جو ہے وہ آگے بڑھتی جائے گی, اور سپیڈ سے بڑھتی ہے, اور پھر نالی کو بند کر دیتی ہے, اس حد تک بند کر دیتی ہے کہ یا تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا پھر آپ کو اسٹینٹ وغیرہ ڈلوانا پڑتا ہے. تو بیسٹ یہ ہے کہ خوراک اپنی ٹھیک رکھیں, وزن قابو میں رکھیں, 80 kg سے کم ان کا وزن ہونا چاہیے, اور خوراک میں سبزی اور دالوں کا زیادہ استعمال ہونا چاہیے, خشک روٹی ہونی چاہیے, تلی چیزیں کم سے کم ہونی چاہیے, فروٹ کا زیادہ استعمال کریں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. اور یہ بازو کے درد کی فکر نہ کریں, یہ ویسی پٹھوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے کوئی پین کلر استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی یونس بات کر رہا ہوں تلا گنج سے. جی یونس صاحب سوال کیجیے گا. سر تقریباً 9 ماہ ہو گیا ہیں. 20 جنوری کو مجھے اٹیک ہو گیا تھا نا. جی ٹھیک ہے. ہارٹ اٹیک. جی. پھر اسلام آباد راول پنڈی میں جو راول روڈ پہ RHG ہاسپٹل ہے نا, جی جی, اس پہ چیک کروایا تھا, انجیوگرافی وغیرہ کی ہے ان لوگوں نے, تو کہتے ہیں 3 وائنیں بلاک ہے نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایک تھی وہ کم بند تھی نا, وہ تقریباً کھل گئی تھی. 2 وائنیں میری بلاک ہیں ابھی. ٹھیک ہے. دوائی وغیرہ دی ہے, کھا رہا ہوں. انہوں نے جو لکھا ہے کہ یہ اوپن ہارٹ سرجری ہوگی نا, بائی پاس ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ادھر نمبر وائز سسٹم ہے نا. جی ویسے میں یہ مشورہ کرنا چاہتا ہوں, کروا لوں تو اچھا رہے گا میرے لیے, یا اپنی دوائیوں پہ میں چل رہا ہوں, تقریباً ٹھیک ہوں, بہتر ہے میرے لیے. ٹھیک ہے. اپنی ایج مجھے بتا دیں, عمر بتائیں جی. 48 ہے یہ. 48. اور سگریٹ وغیرہ تو نہیں پیتے؟ نسوار سگریٹ پہلے پیتا تھا سگریٹ, اس کے بعد چھوڑ دیے. جی چھوڑ دیے. یہ بتائیں کہ آپ کا دل ایکو کے اوپر کتنے % کام کر رہا ہے؟ تقریباً 35%. 35%. جی وہ انجیوگرافی کی رپورٹ آپ کے سامنے پڑی ہے اس ٹائم پہ؟ جی اس ٹائم تو میرے پاس نہیں ہے وہ تو. اچھا ابھی اس ٹائم پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ ابھی آپ میڈیسنز کون سی استعمال کرتے ہیں؟ لو پلیٹ 75 ملی ہے. جی. کارویٹ ہے. جی. اس کے بعد کارڈینیٹ ہے. جی جی جی. یہ 7 ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک شریان میں سٹینٹ بھی ڈالا تھا انہوں نے؟ یہ سٹینڈ نہیں ڈالا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ سٹینڈ نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ کو چلنے پھرنے میں کچھ چھاتی میں درد یا دباؤ محسوس ہوتا ہے؟ جی ہلکا پھلکا ہے نا. یہ ہمارا پہلے تو میں ڈرائیونگ کرتا تھا, جب یہ مجھے مسئلہ ہوا تو ابھی میں اگر اپنے گاؤں میں نا بھائی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہلکا پھلکا ہاتھ مٹاتا رہتا ہوں, ہلکا پھلکا ایسے. اس سے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ جی بس کسی ٹائم میں ایسے چھاتی میں ہلکا ہلکا درد ہو جاتا ہے, ویسے ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر یونس صاحب نے تلا گنگ سے کال کی. ان کی ٹرپل ویسل ڈائگنوز ہوئی ہے. 20 جنوری کو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, پھر انجیوگرافی ہوئی, اور EF 35% ہے, اور بائی پاس کا مشورہ ہے ابھی کبھی کبھی کہتے ہیں درد ہوتی ہے, کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی, اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بائی پاس لازمی ہے ان کے لیے.
جی آئی تھنک کہ یہ جو سوال ہے کہ کیا بائی پاس لازمی ہے، وہ ہم تو جو ان کی اینجیوگرافی ہے، سی ڈی ہے، اس کو دیکھ کے ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا اس میں سٹینٹ ڈل سکتا ہے کہ نہیں، بائی پاس سے بچا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر سٹینٹ ڈالنا ہوتا تو شاید اسی وقت وہ ڈال دیتے، آر آئی سی میں ڈال دیتے۔ ہارٹ بھی ان کا ڈیمیج ہوا ہے، 35% کام کر رہا ہے، نارمل جو ہے 60% تک ہوتا ہے، اور یہ اپنا کام کاج کر رہے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن بڑا ضروری ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو باقی ان کی نالیاں بند ہیں اس سے کوئی اور ہارٹ اٹیک ہونے کے امکانات تو نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہارٹ کا پھر یہ ہوتا ہے کہ اور فردر ڈیمیج ہو کے نیچے اور نہ بیٹھ جائے۔ تو انہوں نے آئی تھنک جو انہیں ٹائم دیا ہوگا سرجری کا، جو انہوں نے کہا ہوا ہے انہیں اپنی اس پہ سرجری کروا لینی چاہیے۔ اب سیکنڈ اوپینین یہ ہے کہ جی کہ کیا سرجری ہی ضروری ہے، سرجری ہی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور طریقہ علاج بھی ہے جس میں سٹینٹ ہے یا دوائیاں کر سکتے ہیں استعمال کے نہیں، وہ ہم سی ڈی دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی فی الحال جو دوائیاں لے رہے ہیں وہ ٹھیک دوائیاں لے رہے ہیں، ان دوائیوں کو جاری رکھیں، اور اگر ان دوائیوں کے باوجود آپ کو سینے میں درد یا تکلیف ہو تو پھر فوراً اسپتال پہنچے اور ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ اب تو مجھے ان دوائیوں کے ساتھ بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ہے سرجری یا وہ جو چیز یا کچھ اور جو انٹروینشن کرنی ہے وہ اس آپ کی اپائنٹمنٹ سے پہلے ہو جائے۔ لیکن دوائی نہیں چھوڑنی، احتیاط پوری کرنی ہے، بہت زیادہ زور والا کوئی کام نہیں کرنا، بہت زیادہ کوئی وزنی چیز نہیں اٹھانی، جہاں آپ کو کام کرنے سے تکلیف ہو وہ کام ادھر ہی روک دیں، اور اپنی دوائی کوئی بالکل مس نہ کریں، اور خوراک میں اپنی جو احتیاط وہ جاری رکھیں۔ سر ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ شاہدہ اسلام آباد سے۔ جی شاہدہ سوال کیجیے گا۔ اچھا، یہ ہے کہ لاسٹ ایئر میری ایکو ہوئی تھی تو اس میں ہارٹ میرا 70% پہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوبارہ مطلب کوئی چیک اپ وغیرہ تو نہیں کر پایا تھا، لیکن اس میں یہ پھر پرابلم ہے کہ ابھی کرنٹلی میرے نا دل والی جگہ پہ آگے پیچھے درد ہوتا ہے، لیکن یہ میرا پٹھا بھی لیفٹ والا فل ہوتا ہے، مطلب میری جو بازو ہے نا وہ پٹھے کھینچ جاتے ہیں، بول بول کے کھینچتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور میدے کا بھی مسئلہ رہتا ہے، جیسے کانسٹیپیشن رہتی ہے، اس کو ریلیو کرنے کے لیے سب لوگ کہتے ہیں کہ جیسے میں ویجیٹیرین ہوں تو لوگ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ نہیں آئل نہیں کھایا کبھی، پراٹھا نہیں کھایا کبھی، اور اس کی وجہ سے یہ خشکی ہو گیا باڈی میں اور اس لیے آپ کانسٹیپیٹ رہتا ہے۔ اب اس کو ریزالو کرنے کے لیے کبھی اولیو آئل ڈال دیا، کبھی ملائی کے ساتھ روٹی کھا لی، یا کبھی چھوٹا سا پراٹھا بنا لیا، تو اب دل والی جگہ میں بھی درد رہتا ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ دل کا مسئلہ ہے یا یہ میدے کی وجہ سے ہے۔ جی شاہدہ اپنی ایج بتا دیجیے، عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 50 ایئرس۔ 50 ایئرز ہے۔ اور یہ بتا دیجیے آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں۔ نہیں ہے۔ اور یہ بتا دیجیے آپ کا ویٹ زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بتائیے کہ جو آپ کو درد ہوتا ہے، یہ آپ نے بولا فرنٹ میں اور بیک میں درد ہوتا ہے، کیا یہ بیٹھے بیٹھے ہوتا ہے یا چلنے پھرنے پہ ہوتا ہے یا سیڑھیاں چڑھنے پہ ہوتا ہے؟ نہیں، پہلے تو یہ بالکل نہیں ہو رہا، جیسے سیڑھیاں چڑھنے پہ نہیں ہوتا، لیکن ہر وقت تھوڑا 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 رہتا ہے۔ بس میں نے اس کی پہلے میں سمجھتی تھی کہ یہ بریسٹ میں، اور میں نے اپنی میموگرام بھی کرائی تھی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو وہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایک اسپیسیفک جگہ پہ ایسے ڈال سا پین رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے آپ کی لیکن وہ میرا فیملی میں دل کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ آپ کے پیرنٹس کے، آپ کے بہن بھائی؟ بہن بھائیوں میں نہیں ہے، فادر پھپھو ان میں کس ایج میں یہ بیماری ان فادر اور پھپھو میں آپ کی آئی ہے؟ ان کو اولڈ ایج میں 80s میں، مطلب 70 سے اوپر ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ آپ ایکسرسائز کرتی ہیں؟ جی، واک کرتی ہیں؟ اور واک آپ کمفرٹیبلی صحیح کرتی ہیں؟ اس میں آپ کو یہ درد اس وقت تو نہیں ہوتی ہے؟ نہیں، جب پہلے کر رہی تھی تو واک میں بالکل نہیں ہوتا تھا، جی، اور بلکہ واک کے دوران بعض اوقات نہ وہ چلتے چلتے درد ریزالو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ابھی اب تقریباً 1 منتھ ہوا ہے واک میں نے چھوڑی ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی درد کی وجہ سے یا ویسے ہی چھوڑی ہوئی ہے؟ نہیں، ویسے ہی کسی اور وجہ سے چھوڑی ہوئی ٹھیک ہے۔ ہے۔ کبھی آپ کو ایمرجنسی تو نہیں جانا پڑا اس درد کی وجہ سے؟ نہیں، درد کی وجہ سے کبھی بھی نہیں، کیونکہ درد تو پہلے ہوتا ہی نہیں تھا نا، یہ اب کچھ ٹائم سے ہو رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ لیفٹ والا پٹھا جو ہے نا، وہ مجھے نہیں پتا یہ ایک نیورو کا ایشو ہے یا کیا ہے، کہ میرے پٹھے چکتے ہیں بہت زیادہ۔ آپ نے اپنا ایکو کے علاوہ کوئی اور ٹیسٹ بھی کرایا ہے، جیسے ای ٹی ٹی ٹیسٹ ہو یا بلڈ ٹیسٹ ہو، کولیسٹرول لیولز ہوں، اس طرح کی چیزیں؟ کولیسٹرول لیول ٹھیک ہی تھا، ٹھیک ہی ہے، اور ای ٹی ٹی نہیں ہے، اور کون سے ٹیسٹ تھے؟ اور یورک ایسڈ اور یہ باقی چیزیں، رینل فنکشن ٹیسٹ؟ آر ایف ٹی بھی ٹھیک تھا،
LFT भी ठीक था ठीक है, और यूरिक एसिड नहीं करवाया ठीक हुआ। है, बहुत शुक्रिया। अपना प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ, हाजिर होते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। आप प्रोग्राम में लाइव कॉल कर शामिल हो सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 051-945-0030। सर, ब्रेक पर जाने से पहले शाहिदा हमारे साथी, इन्होंने इस्लामाबाद से कॉल की। उनकी एज 50 इयर्स है और वो बताती हैं उनको पेन होता है फ्रंट पे और बैक पे, और वैसे उनकी फैमिली में ओल्ड एज में दिल की बीमारी है और वैसे वो वेजिटेरियन है और वो ये, लेकिन उनको दर्द हो रहा है और एको ठीक है पर ये दर्द उनको मुसलसल कुछ लगा रहता है हर वक्त। इस बारे में पूछना चाहती थी। जी जी, आई थिंक उनके नॉर्मली उन्हें चाहिए कि अभी एक तो वॉक अपनी जो आधा घंटा कम कम डेली और एटलीस्ट 5 दिन हफ्ते में ज़रूर करें, और साथ ही साथ उनके जो टेस्ट आपने बताए हैं कि खून के टेस्ट जिसमें ब्लड कंप्लीट पिक्चर है, शुगर है, 3 महीने की शुगर है जिसे HbA1c कहते हैं वो वाला, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, यूरिक एसिड का टेस्ट है, यूरिया, क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स वो टेस्ट है, वो ज़रूर करवा लें। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एको और ETT ज़रूर करवाएं। ETT होना बहुत ज़रूरी है, साल में एक दफ़ा ETT हो जाए। अगर वो नॉर्मल आ जाती है, एको नॉर्मल आ जाता है, ब्लड टेस्ट नॉर्मल आ जाता है, फिर इन्हें फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। कई दफ़ा वैसे ही मस्कुलर पेन होता है और हमने सिर्फ शक निकालना होता है कि कहीं ये हार्ट की आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज नहीं जिसकी वजह से पेन हो रहा है। और कई दफ़ा मरीज़ को सिम्टम्स ऐसे कैजुअल वो बताता है कि जैसे कुछ है ही नहीं है और सिम्टम मामूली से हैं, लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्टों में ख़राबी आनी शुरू हो जाती है, ETT में पॉजिटिव चेंजेस आनी शुरू हो जाती है, यानी ECG ख़राब हो रही होती है। फिर पता चलता है कि जी इनकी तो नालियाँ ब्लॉक्ड है, और फिर हम जब एंजियो करते हैं तो उसमें से नालियाँ ब्लॉक निकलती है। तो इन्हें कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए कि अपने ETT, एको और अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, और जब वो रिपोर्ट्स हो जाएं तो हमें दोबारा उनके रिजल्ट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें फ़ोन करके बता दें, फिर हम इनको आगे का मशवरा जो उन्हें देंगे। ठीक है सर, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अब्तबार से साउथ खान बात कर रहा हूँ। जी, सवाल कीजिएगा साउथ साहब। मेरी एज 63 है। जी मैं आज की ये लिपिड 10 मिलीग्राम, जी लोपेन 75 मिलीग्राम, जनाब, कनकोर 2.5 मिलीग्राम ले रहा हूँ। ठीक है। वैसे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन जब मैं चलता हूँ तो मेरी टांगों में दर्द होता है, घुटनों से नीचे दोनों टांगें। तकरीबन 15-20 मिनट चलूँ तो ठीक फिर है, ये सुन हो जाती हैं। सही है। ये बताइए, ये पूछना आप ये बताइए कि आप मेडिसिन क्यों ले रहे हैं तीनों, ये किस लिए शुरू हुई हैं और उसकी क्या ये वजह? तकरीबन 5-6 साल पहले जब मैं कॉम्प्लेक्स में गया था, यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स बाद में, तो उन्होंने कहा था कि आपको कुछ हार्ट की दिक्कत है। ठीक है, उन्होंने क्या? ये दवाइयाँ तजवीज की थी, उसके बाद ले रहा हूँ। ठीक है, आप सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते? पहले पीता था, अब नहीं पीता था। ठीक, कितना अरसा हो गया छोड़े हुए? तकरीबन 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। ये बताइए कि आपको खुदा ना खास्ता कभी अटैक तो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं हुआ है, ऐसी कोई बात। ये बताएं, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नहीं है। आपके फैमिली में दिल की बीमारी की हिस्ट्री और शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है? मेरी फैमिली में ये बीमारी बिल्कुल किसी को नहीं है, लेकिन मेरे वालिद साहब जब फौत हुए थे तो उनकी एज 63 थी ना, ठीक है, उस वक्त उनको हार्ट अटैक हुआ था। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि आपको चलने में पैरों में दर्द होता है तो क्या छाती में दर्द या कोई ऐसे और सिम्टम्स तो नहीं आते इसके अलावा? छाती में बिल्कुल नहीं दर्द होता, कोई और तकलीफ नहीं होती, लेकिन टांगों में दर्द होता है। ठीक है, क्या थकावट पूरी एज अ होल जनरली पूरा जिस्म थकावट का शिकार तो नहीं हो जाता, सांस तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता। मैं खूब काम करता था पहले, अब काम छोड़ा है, लेकिन दर्द नहीं होता। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है या ज्यादा होता है? ज्यादा हो जाता है बार। जी, कितना ज्यादा होता है? हम 170 तक पहुंच जाते हैं। जी, वो ठीक है। वो क्या अक्सर ज्यादा रहता है, उसके लिए कोई मेडिसिन तो नहीं लेते हैं आप? उसके लिए लोसांटा लेता हूँ 50 मिलीग्राम। ठीक है, तो क्या वो कभी कभी लेते हैं ये ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन जो है? ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन तकरीबन रेगुलर लेता हूँ, जब शक हो कि ये ज्यादा हो जाएगा। सही है। और इसके अलावा ये ब्लड टेस्ट लास्ट टाइम कब कराए थे आपने? सर मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया। ठीक है, आपने कोई दिल के टेस्ट और ये 6 सालों में कुछ भी नहीं कराया?
नहीं, कुछ भी नहीं कराया। वो उस वक्त उन्होंने जो टेस्ट किए थे वो कहते थे बिल्कुल ठीक है, उसके बाद कोई टेस्ट नहीं कराया। कॉनकोर ब्लड प्रेशर के लिए शुरू की थी आपने? ये तकरीबन 3-4 साल हो गए। जी, ये क्या ब्लड प्रेशर के लिए शुरू की थी या कोई और वजह? ये भी शुरू की थी, उसी वक्त से शुरू है। कभी छोड़ता हूँ और फिर अगर शक हो तो फिर ले लेता हूँ। जी, आपकी नब्ज कितनी रहती है? जी, ये जो नब्ज कितनी रहती है आपकी, हार्ट रेट कितना रहता है? ये भी चेक नहीं कराया था। खूब ज़्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। ठीक है। सर सऊद खान साहब थे, इन्होंने कॉल किया। एबटाबाद, 63 इयर्स इनकी उम्र है और ये लिपिगेट, कॉनकोर और लोपरिन रेगुलर ले रहे हैं और 50 मिलीग्राम की लोजाटा ब्लड प्रेशर के लिए कभी कभी लेते हैं। इनको सर टांगों में दर्द होती है, चलने से इनको पेन होती है, इस बारे में मशवरा करना चाहते थे। जी जी, आई थिंक वो पहले तो हमें आई थिंक इन्हें जो दवाइयाँ शुरू की वो हार्ट की वजह से नहीं शुरू की, उन्होंने ज़्यादातर ब्लड प्रेशर जैसे शुरू की और शक हुआ कि अगर कोई हार्ट की तकलीफ हुई तो वो भी ठीक हो जाएगी। आई थिंक इनकी टांगों में तो दर्द होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो एक रीज़न हो सकती है कि वो जब वॉक करते हैं तो मसल पेन होता है, या कई दफ़ा नालियाँ टांगों की बंद हो तो चलने से उससे जैसे इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं वो दर्द हो सकता है। या फिर इन्हें ये है कि क्योंकि ये कॉनकर ले रहे हैं तो जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो कि हम हार्ट के लिए लेते हैं या ब्लड प्रेशर के लेते हैं, कुछ लोगों की पिंडलियों में दर्द होता है ये दवाई लेने से। तो मेरा इनको मशवरा होगा कि वो लोजाटन तो आप जारी रखें और कॉनकर अगर ज़रा बंद करके देखें और इसकी जगह पे एक गोली मैं अभी बताता हूँ, अगर इनके पास कागज़ पेन है तो वो लिख लें, लोडोपिन, LODOPIN, लोडोपिन। वो लोडोपिन जो है वो तकरीबन 2.5 मिलीग्राम जो वो ले लें कॉनकर की जगह पे। कॉनकर को बंद करें, हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन के बाद आपके पिंडलियों का दर्द जो है ये ठीक हो जाए और आपका दर्द जो है इस दवाई की वजह से होगा तो फिर वो ठीक हो जाएगा। और 2-4 हफ्ते के बाद हमें फिर फ़ोन करके बता दीजिए कि आपकी कैसी तबीयत है। कई दफ़ा वैसे ही टांगों में दर्द होता है और अगर आप बार बार चलते रहें और आधा घंटा चलते रहें तो फिर ये दर्द ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाए, मसल यूज टू हो जाते हैं, टोन अप हो जाते हैं, ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है सर, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अबैदुल्लाह बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी उबैदुल्लाह साहब, सवाल कीजिएगा। सवाल यह है कि मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है, हार्ट बीट भी ठीक है जी। सिर्फ ये होता है कि किसी वक्त ना दिल की धड़कन मसलन जब 1 मिनट में 72 मतलब नॉर्मल है तो उसमें ये होता है कि बार दफा मिस हो जाती है कि एक दफा। ठीक है, ठीक तो है। मैंने चेक करवाया, ECG करवाई जी। और दूसरा ये ब्लड स्क्रीनिंग भी, वो टेस्ट भी सारे ओके हैं तो वो उन्होंने कहा जी कि वॉक वगैरह शुरू करें तो वो भी की हुई है। और एक चीज और है, जब खाली पेट होता हूँ सुबह फर्स्ट टाइम तो उस वक्त ये मसला नहीं होता है। अमूमन ये होता है खाने के बाद या असर का वक्त, यानी खाने के बाद खाली पेट फर्स्ट टाइम ये चीज नहीं होती है। आपकी एज कितनी है उबैद? 50 साल है। 50 साल। ये बताइए, आप शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज तो नहीं है? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। आपका वजन ज्यादा तो नहीं है? जी वजन है तकरीबन 90 kg। ठीक है। ये बताइए, आप सिगरेट तो नहीं पीते? जी नहीं। ठीक है। बहुत कभी पीता था लेकिन अब नहीं पीता हूँ। फैमिली में दिल की बीमारी तो नहीं है? वालिदैन जी मेरी वालदा साहिबा को है। किस एज में उनको दिल की बीमारी हुई थी? उनको अभी तकरीबन 70 साल की उम्र में। 70 साल की उम्र में। ये बताइए, आप बहुत ज्यादा कॉफी चाय का इस्तेमाल तो नहीं करते? नहीं। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है। ये बताइए कि ये जो मिस्ड बीट आपको हो रही है और आपको महसूस होती है, इसके लिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं? जी नहीं, मैंने अब किया ना कि मैंने चेक करवाया था तो उन्होंने कहा जी ये कोई मसला नहीं है, इस उम्र में आके ना ये हो जाता है। उन्होंने इसी तरह इन्वेस्टिगेशन की कि आपको कोई प्रॉब्लम है, दर्द होता है या सांस चढ़ती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, वजन उठाते हुए, तो वो ऐसा कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उस वक्त मैं सफर भी ड्राइविंग भी अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, मतलब अगर 4 घंटे भी मुझे ड्राइविंग करनी पड़ जाए आपने उस वक्त टेस्ट कौन से कराए थे? एको, ETT, हॉल्टर, इस तरह के कौन कौन से टेस्ट कराए थे? एक तो था ECG जी जी, और ब्लड स्क्रीनिंग की थी उन्होंने। ठीक है। और कोई टेस्ट तो नहीं किया था उसके बाद? जी नहीं, उन्होंने कहा अगर कोई मसला हो तो फिर तो हम करें। लेकिन धड़कन का आपका मसला अभी भी, मिस्ड बीट का अभी भी महसूस करते हैं? जी महसूस करता हूँ मैं। आपको कभी खाने के बाद बोझ महसूस तो नहीं होता मैदे के ऊपर वाले हिस्से में, ऐसे रोका सा तो नहीं पड़ता? हाँ ये है कि जब वो जो मिस होती है ना जी
تو اس وقت میں محسوس کرتا ہوں جیسے غبار سا اٹھتا ہے، معمولی سا بوجھ سا محسوس ہوتا ہے جب وہ مس ہوتی ہے تب. رات کو کبھی آنکھ تو نہیں کھل جاتی گھٹن کی صورتحال سے، جی صورت نہیں. سے ایسے تو نہیں ہے؟ اور جی سیڑھیاں نہیں. چڑھنے اور چڑھائی چڑھنے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہو جاتی ہے آپ کو؟ جی نہیں. آپ واک ریگولر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں ریگولر تو ٹھیک نہیں، مگر کبھی کبھی. جی بہت شکریہ کال کرنے کا، پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر عبید اللہ صاحب تھے جنہوں نے لاہور سے کال کی، اور ان کی عمر 50 سال ہے، تھوڑا سا وزن زیادہ ہے 90 kg، اور ان کی مسڈ بیٹ ہوتی ہے، کچھ سالوں سے ان کو یہ پرابلم ہے، اور یہ اس کو مینج کر رہے ہیں. کوئی ایسا سچ واک نہیں کرتے ہیں، کوئی دوائی نہیں کھاتے ہیں، ان کی ECG ہوئی بھی ہے وہ ٹھیک تھی. اس بارے میں ہم مشورہ کرنا جی چاہتے جی، آئی تھنک یہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہارٹ بیٹ مس ہو جاتی ہے یا ہارٹ سینک کرتا ہے، اس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ جیسے انہوں نے بتایا جب ہارٹ بیٹ مس ہوتی ہے تو گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، وہ نارمل ہوتا ہے. یہ وہ جو لوگ زیادہ چائے پئیں، کافی پئیں، یا وہ لوگ جو بہت زیادہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور انگزائٹی رہتی ہے ان میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یا جن کی نیند پوری نہ ہو ان میں یہ بیٹ زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں جو ٹیسٹ جو ہے ان کی اسکریننگ کہتے ہیں بلڈ اسکریننگ ہوئی تھی، وہ نارمل آئے ہوں گے، لیکن ایکو ETT نے کروانا بہت ضروری ہے. اور کئی دفعہ جب آپ ETT کرتے ہیں تو اگر کسی کوئی مسئلہ ہو تو یہ اس کی جو ایکسٹرا بیٹس ہیں یہ بڑھ جاتی ہیں، اور جب ایکسرسائز کریں جو نارمل بندہ ہوتا ہے اس کی بیٹس جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہیں اور ٹھیک ہو جاتی ہے. دیٹ مینس کہ آپ کو کوئی فکر کرنے والی بات نہیں ہے. اور کئی دفعہ اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی. اگر آپ دیکھتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں سارے ٹیسٹ نارمل ہے تو اس کو کوئی ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ دوائیاں جو لیتے ہیں اس کے اپنے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو کوشش کریں کہ اس کو اگر آپ کے ETT ایکو باقی ٹیسٹ ٹھیک ہے تو پھر بے شک کوئی دوائی نہ لیں، اور بہت تنگ کر رہی ہے تو پھر ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی دوائی لے لیں. لیکن ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا ہے کہ وزن زیادہ ہے، چاہیے کہ وزن اپنا 80 kg سے نیچے رکھیں، 10 kg کے قریب لوز کریں، ڈیلی واک کریں، اور کوشش کریں دیکھیں کہ واک کے دوران ان کی ہارٹ بیٹ غائب ہو جاتی ہے. اگر غائب ہو جاتی ہے تو پھر انہیں فکر کرنے کوئی بات. دیٹ مینس کہ یہ وہ ہارملیس ہے، بغیر نقصان وغیرہ اس کا کوئی نہیں ہے. لیکن ایکو اور ETT نے ضرور کروا لینی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ کسی چیز کی ایک وارننگ ہو، لیکن زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ یہ اس کا کوئی ایسا سچ نقصان نہیں ہے. لیکن جب آ گئی یہ ECG میں تو پھر آپ کے جو باقی ٹیسٹ کروا کے باقی ہارٹ پرابلم کو رول آؤٹ ضرور کر لیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا، اور آج ہم نے جو کالیں لی اور ان کے جو بھی مسائل تھے وہ سنے اور ان کی بیسٹ ایڈوائس تھی، پر اس سے زیادہ ہم نے پریونشن کے بارے میں بھی بات کی اور جو دل کی بیماری سے بچنے کے طریقے بتائے. امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے اور ایک صحت مند زندگی کی طرف آگے بڑھیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، میں اجازت چاہوں گا، اگلے منڈے کو پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.